बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं, जिस केस से मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं, वो मुल्क की तारीख़ का इंतहाई अहम केस है। मुल्क की तारीख़ की इंतहाई अहम ख़बर है और मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा ये इक़दाम उठाया गया है कि जिन जज साहबान के मुतल्लिक हम उनके रिमार्क्स सुनते थे, उनकी ख़बरें सुनते थे, उनके फ़ैसले सुनते थे, आज उन्हीं जज साहबान को जो है वो पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने जो है बराह रास्त टीवी पर देखा। 9 घंटे की इस समाअत का हवाल जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज पूरा दिन हुआ क्या और इस केस का जो है वो बिलाखिर फ़ैसला क्या होने जा रहा है और ये किस तरफ केस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने सबसे पहले तो जो उनके एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर का एहतमाम किया गया था वो लेने से इनकार कर दिया। फिर दूसरा उन्होंने जो इक़दाम उठाया वो ये था कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी BMW जो है वो उनके लिए थी, लेकिन उन्होंने उसे भी लेने से इनकार कर दिया और जो वो गाड़ी पहले इस्तेमाल कर रहे थे वही गाड़ी उन्होंने कहा कि मैं इस्तेमाल करूँगा और साथ साथ उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी जो है वो इंतहाई महदूद पैमाने पर सिक्योरिटी रखी, बाकी सिक्योरिटी को वापस कर दिया। ये था उनका पहला एक्शन, पहला काम। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुलाज़मीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने उनसे मुख्तसर खिताब भी किया और ये कहा कि अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं हमसे। जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट आते हैं वो खुशी खुशी से नहीं आते, उनके मसाइल होते हैं तभी उनके केस हमारे पास आते हैं, लिहाजा उन्हें इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके बाद आज हमने देखा कि 2019 के बाद आज फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास का इनकाद हुआ जिसकी सदारत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कि इस फुल कोर्ट इजलास के दौरान जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय पैदा 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 किया गया और कुछ अहम फ़ैसले भी किए गए। सबसे अहम बात इस फुल कोर्ट इजलास में ये थी कि जो 57,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं उन्हें किस तरह निपटाया जाएगा। जिन लोगों के फ़ैसले नहीं हो रहे, जिन लोगों के केसेस पेंडिंग हैं, उन्हें इंसाफ की फराहमी के लिए क्या क्या तरीक़ाकार जो है अपनाया जाए, क्या क्या इक़दाम उठाए जाएँ कि उनके फ़ैसले जल्दी हों, उन्हें जो है इंसाफ जल्द फराहम किया जाए। दूसरा बड़ा अहम जो फ़ैसला था फुल कोर्ट इजलास का वो ये था कि आज जो फुल कोर्ट बेंच जो समाअत करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के मुतल्लिक उस केस की समाअत जो है फुल कोर्ट बेंच जिसमें 15 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं वो उसमें शामिल थे, वो करने जा रहे थे। तो ये फ़ैसला ये हुआ कि आज पूरी कौम जो है इस केस की समाअत बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविज़न पर देखेगी और क्या समाअत हो रही है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या जज साहबान के रिमार्क्स आ रहे हैं, वो सारा आज जो है वो पूरी कौम ने लाइव देखा। बराह रास्त जो है वो पूरी कौम देखती रही और 9 घंटे की ये समाअत थी जिसमें कौम ने ये देखा कि केस क्या है, केस क्या था और समाअत क्या हुई और इसके साथ साथ जो है वो जज साहबान के रिमार्क्स जो है वो क्या सामने आए। बड़ा अहम और बड़ा दिलचस्प जो है वो आज का दिन भी था, बड़ा हेक्टिक दिन भी था और आज कौम ने उन जज साहबान को बोलते हुए खुद देखा, खुद रिमार्क्स देते हुए देखा, खुद सवालात करते हुए देखा, खुद वकला के दलाइल सुने कि वकला दलाइल जो है वो क्या दे रहे हैं और जज साहबान रिमार्क्स जो है वो क्या दे रहे हैं। केस था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतल्लिक जिस पर जो है वो साबिक जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने 8
رکنی لارجر بینچ میں اس کیس پر حکم امتناعی جاری کیا تھا۔ یہ کیس کیا ہے؟ یہ قانون کیا ہے؟ سابق حکومت نے ایک قانون بنایا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو سو موٹو لیتے ہیں، جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں اس پر، سو موٹو پر، اس پہ اس کو اس سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ 3 رکنی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہوں، اور جو 2 سینئر ترین جو ہے وہ جج صاحبان اس کمیٹی کا حصہ ہوں، اور جو بھی جس معاملے پر بھی سو موٹو ایکشن لینا ہے اس کا فیصلہ وہ کمیٹی کرے، اور یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس کمیٹی کیا یہ کیس جو ہے وہ سو موٹو کا بنتا بھی ہے یا نہیں۔ اس پر اسٹے آرڈر تھا، اور اسے سپریم کورٹ کی اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا جا رہا تھا، اور سپریم کورٹ پر جو ہے اس کی آزادی پر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا کہ شاید اس قانون سے سپریم کورٹ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے۔ اس پر قاضی فیصل صاحب کا ایک بڑا کلیئر ورڈکٹ تھا، اور انہوں نے کئی ایسے بینچز میں بیٹھنے سے انکار کیا کہ جب تک اس کیس کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی کیس سنیں گے۔ تو آج انہوں نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنا کر اس کی سماعت کی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس امرتا بدیال صاحب سے نہ صرف پی ڈی ایم حکومت نے بلکہ کئی ایسے کیسز میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی، بار بار استدعا کی گئی مختلف کیسوں میں کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جائے، لیکن فل کورٹ جو ہے نہیں بنایا گیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امرتا بدیال صاحب کو یہ ڈر تھا کہ جو ججز کے درمیان اختلافات ہیں، جو ججز کے درمیان ایک کشیدہ صورتحال ہے، اس سے جو ہے وہ فل کورٹ میں جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فل کورٹ اجلاس بھی جو ہے وہ نہیں بلایا جا رہا تھا۔ 2019 سے لے کے اب تک آپ تصور کریں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں یہ فل کورٹ اجلاس بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس کیس کی سماعت کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں کہ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو صبح سے لے کے رات تک، یعنی کہ شام 7 بجے تک جو ہے یہ سماعت جاری رہی، اور 15 جج صاحبان نے مسلسل اس کیس کی سماعت کی۔ خواجہ طارق رحیم اس کیس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے دلائل دیے، امتیاز صدیقی صاحب نے جو ہے وہ اس کیس میں اپنے دلائل دیے، اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ملک منصور عثمان عوان نے جو ہے وہ اس کیس میں اپنے دلائل دیے۔ تو بڑے مدلل طریقے سے، بڑے مدبرانہ انداز سے جو ہے یہ دلائل سنے گئے، ان سے جج صاحبان نے اپنے اپنے سوالات کیے، اور جو ہے وہ اس سے متعلق، اس کیس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ اب معاملہ یہ ہے ناظرین کہ اس ملک کے جو چیف جسٹس پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ مجھے چیف جسٹس پاکستان کو ایسے اختیارات جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے کچھ حالات جو ہے وہ خراب ہوں، یا وہ جو ہے وہ کسی کے انصاف کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ خراب ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں اس جو قانون بنایا گیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں کسی کا حق تو نہیں مارا گیا۔ نمبر 2، اس میں جو ہے وہ جو اگریو پارٹی ہوتی ہے، یا جس کا حق مارا گیا ہو یا جس کے خلاف کوئی کارروائی کا کوئی چیز ہو، تو وہ تو چیف جسٹس پاکستان تھے، اس پر انہوں نے خود نوٹس نہیں لیا، اور جو شخصیت متاثر ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے تو وہ تو چیف جسٹس پاکستان ہے۔ لہٰذا جو مجھے ایسا کوئی اختیار نہیں چاہیے
جس سے جو ہے وہ اگر یہ معاملہ کمیٹی میں بھی چلا جائے تو کمیٹی اس کا فیصلہ کر لے کہ کس پہ سو موٹو لینا ہے کس پہ نہیں لینا. مجھے ایسے اختیارات جو ہے وہ نہیں چاہیے. پھر معاملہ جو ہے یہ بھی درپیش آیا کہ کیا پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے گئے قانون پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کوئی اسٹے آرڈر جاری کر سکتی ہے یا اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. تو معاملہ یہ تھا کہ کیا اس کیس سے کہیں کوئی کسی کا بنیادی حق جو ہے وہ مجروح ہوا ہے کہ نہیں ہوا, متاثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا اس قانون کے آنے سے جو ہے وہ کتنے کیسز جو ہے وہ متاثر ہوں گے یا کتنے لوگ متاثر ہوں گے, اس کے متعلق بھی بات کی گئی. اگر ہم مختصراً آپ کو جو دلائل آپ نے سنے بھی ہوں گے, اس سے 9 گھنٹے کی سماعت کے بعد جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور 25 ستمبر تک جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ طلب کیے گئے ہیں تحریری طور پر وکلاء سے کہ وہ آپ جمع کروا دیں اور 3 اکتوبر کو دوبارہ سماعت اس کیس کی جائے گی. اب اس جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ 15 جج صاحبان تھے. اس وقت 17 ججوں میں سے 15 جج صاحبان جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کا حصہ تھے. 2 جج صاحبان کی جو پوسٹیں ہیں وہ ویکنٹ ہیں اور اس پر ابھی تعیناتی ہونی ہے, لہذا 15 جج صاحبان جو ہے اس کورٹ کا حصہ تھے. اب وفاقی حکومت نے بھی تحریری جواب جمع کرایا ہے. حکومت نے بھی اپنا موقف جو ہے وہ اس میں رکھا ہے اور جبکہ جو دلائل دیے گئے, اب اگر ہم دیکھیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق درخواست گزار چیف جسٹس کو احتساب سے بالا تر بنانا چاہتے ہیں. مجھے اپنے لیے ایسی پاور نہیں چاہیے. عوام کے ٹیکس پر چلنے والی عدالت کیا میری مرضی سے چلے گی؟ یہ بڑا اہم کوشچن جو ہے وہ اٹھایا ہے قاضی فائزہ صاحب نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض قوانین مجھے پسند نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں. قانون اچھا بنائیں یا نہیں, پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں کریں گے. اتنا بڑا حملہ ہوتا تو ہم 100 موٹو لے چکے ہوتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس قانون سے سپریم کورٹ کی سے کو اگر کوئی متاثر ہوا ہے یا سپریم کورٹ پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے تو پھر اس پر ہم 100 موٹو جو ہے وہ لیتے اور 100 موٹو لے کے اس پر کارروائی کرتے. وہ تو ہم نے کی نہیں. تو پھر وہ خواجہ طارق رحیم صاحب نے جو دلائل دیے اس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار آئین سے مشروط ہے. اچھی چیز غیر آئینی طریقے سے کی جائے تو غلط ہے. پھر جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کا اختیار 2 سینئر جج صاحبان کے ساتھ بانٹا ہے, باہر سے تو کوئی نہیں آیا. اس سے کون سا بنیادی حق جو ہے وہ متاثر ہوا ہے؟ پارلیمنٹ کی اقدام تو عدلیہ کی آزادی کو مضبوط بنائے گا. پھر جسٹس منیب اختر نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ کیا سوال اٹھایا کہ کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات دیگر سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل پاور کو پس پش ڈال سکتی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس کا اختیار چھیڑنے سے عدلیہ کی آزادی کو خطرے کی کوئی بات نہیں. کیا چیف جسٹس کے لامحدود اختیارات جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. اس میں اٹارنی جنرل نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں قابل سماعت نہیں. انہوں نے مختلف جو ہے وہ حوالے دیے آئین کے اور اس میں سپریم کورٹ رول کو صدر کی پیشگی اجازت سے مشروط جو ہے وہ کرنے کا بھی حوالہ دیا. 1962 کا آئین جو ہے پھر 1973 کے آئین میں عدلیہ کو اسی لیے آزاد بنایا گیا کہ 1973 کے آئین میں بھی قانون سازوں کو درمیان سے نہیں ہٹایا گیا تھا. اب یہ صورتحال جو ہے وہ چلتی رہی. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو آرٹیکل 184(3) کی ہدایت کی, کہا کہ ہائی کورٹ اس قانون کو شاید کالعدم کر سکتی ہے. ہم یہ معاملہ اپیل کے فورم پر کے طور پر ہی سن سکتے ہیں. 183(3) میں مفاد عامہ اور بنیادی حقوق دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے درخواست قابل سماعت نہ ہونے پر بحث شروع کی تھی, اس کو ہی مکمل کریں. پھر جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے. انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھا.
مختلف سوال اٹھائے، تو جو معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے وہ یہی ایک جو چیزیں، اس میں ہمیں کچھ اختلافات بھی سامنے آئے مختلف جج صاحبان کی طرف سے، جو ان کے ریمارک سے، جو ان کے کویسچن سے، اس میں اختلاف رائے بھی سامنے آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید جج صاحبان میں کوئی بہت بڑا اختلاف یا خدا نخواستہ کوئی لڑائی کی صورتحال، لیکن یہ اختلافات، یہ ایک کشیدہ صورتحال سپریم کورٹ میں پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہے، اور مختلف جج صاحبان کے درمیان حالات کشیدہ ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کے باہر سے بھی جو ہے وہ باہر بھی آئیں، لیکن ان تمام تر وجوہات کے باوجود فل کورٹ اجلاس بلانا، فل کورٹ بینچ تشکیل دینا، 9 گھنٹے کی سماعت کرنا، اور ایسے جو ہے وہ انوائرمنٹ میں سماعت جو ہے وہ کی گئی کہ اگر کسی جج صاحب کو دوسرے جج صاحب سے کوئی اختلاف بھی تھا تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنا موقف پیش کیا، اپنا جو ہے وہ سوال اٹھایا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام فریقین کو 25 سپتمبر تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا، اور کیس کی جو سماعت ہے وہ 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ اس میں چیف جسٹس نے لاہور سے ویڈیو لنک پر حاضر وکیل کو بھی آئندہ سماعت پر اسلام آباد آنے کی ہدایت کر دی، اور یہ کہا کہ 3 اکتوبر کو دوبارہ سماعت اس کیس کی جائے گی۔ یہ تمام سماعت کا حوال جو ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس سماعت سے جو ایک سب سے اہم چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایسا اقدام پہلے سپریم کورٹ میں نہیں ہوا جو آج ہوا ہے، اور اس نئے دور کے آغاز سے لگ رہا ہے کہ معاملات کافی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ یہ وہی قاضی فائزہ صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کے خلاف پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے ریفرنس دائر کیا تھا مختلف ایسٹس جو ہے بنانے کے حوالے سے، مختلف اثاثے بنانے کے حوالے سے، اور انہی جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب کو امرتا بنجال صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں کورٹ کے اندر بلا کر جو ہے وہ ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کی اہلیہ محترمہ کو جو ہے وہ FBI سمیت مختلف ڈپارٹمنٹس کے چکر لگوائے گئے، ان سے جو ہے وہ تفتیش کی گئی، لیکن ان تمام تر حالات کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے فیس کیا، اور بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے۔ لیکن آج کی جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب ہیں، اور انہوں نے فل کورٹ نہیں بن رہا تھا، فل کورٹ اجلاس نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا پہلے دن۔ فل کورٹ بینچ نہیں بن رہا تھا، انہوں نے پہلے دن جو ہے فل کورٹ بینچ بنا کر اس کی 9 گھنٹے سماعت کی۔ اس سے پہلے ملکی تاریخ میں کسی بھی کورٹ کی سماعت جو ہے وہ لائیو نشر نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی مثال قائم کر دی کہ سپریم کورٹ کی 9 گھنٹے کی سماعت جو ہے وہ دنیا نے براہ راست اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنے دفاتر میں بیٹھ کے، اور پوری دنیا نے اس سماعت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک بہتری کی طرف، اقدامات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ معاملات آگے چل کے بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ واقعی ہی صحیح معنوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کیسز بھی چلتے رہیں گے، اور جو بھی ان کا احوال ہوگا ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔